عرض کرتا ہوں کہ اجمال ناری صلوات پڑھ دیں محمد کہ یہ زندگی کا نام، یہی روشنی کا نام، یہ زندگی کا نام، یہی روشنی کا نام، ورد زبان رکھو ہمیشہ علی کا نام، یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، ورد زبان رکھو ہمیشہ علی کا نام۔ تو تقویٰ انہی کے در پہ جھکا محترم بنا، تقویٰ انہی کے در پہ جھکا محترم بنا، تقوی کے لب پہ بھی ہے محمد تقی کا نام، تقویٰ انہی کے لب پہ جھکا محترم بنا، تقوی کے لب پہ بھی ہے محمد تقی کا نام۔ تو روشن ہے 14 شمع میرے دل میں جب ظفر، روشن ہے 14 شمع میرے دل میں جب ظفر، کیوں کر میں لاؤں لب پہ کسی اجنبی کا نام، روشن ہے 14 شمع میرے دل میں جب ظفر، کیوں کر میں لب پہ لاؤں کسی اجنبی کا نام۔ اب میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب علامہ مولانا فصیح حیدر صاحب فضلہ سے کہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للعافین والکافرین والمنافقین والمشرکین والحاسدین والغافلین والظالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محمود رب المقربین والمشرکین جد الامام الحسن والحسین سیدنا ومولانا بالقاسم آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سلام۔ حضرتاران سید الشہداء فرصداران بسر حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم،
सालियाने हज़रत इस्लामी सिलसिला गुफ्तगू की दूसरी कड़ी आपकी मोतबर और मुताहर समातों की नज़र करने का शरफ हासिल करने का कल की तकरीर का मुकम्मल तौर से यकीन रखता हूँ कि आपके अज़ान आलिया में महफूज होगा। चंद गुजारिशात और चंद मागुजात उसी झेल में अर्ज़ करना मकसद है। ये अय्याम जो हैं वो अय्याम गरमा हैं और इतने गर्म माहौल में ये लॉकडाउन भी है, कोरोना ला भी है, इसमें मोमिनीन का बहुत कम आना और चूँकि हुकूमती पैमाने पर और डॉक्टरों की हिदायत पर जो है ये सब हो रहा है। बहरहाल हमारी आवाज़ पूरी दुनिया सुन रही है और कोई सुने ना सुने वक्त का इमाम सुन ले ये काम, इसलिए कि कसरत का ताल्लुक़ अज़ादारी से नहीं है, कसरत के लिए विलायत की शर्त नहीं है, बल्कि अक़लियत हो लेकिन मुस्तहकम हो, मजबूत हो, पायदार हो और सिबात कदम रखते हो, तो वो एक भी हो तो काफ़ी है। चाहे वो मुख्तार की शक्ल में हो, चाहे वो मिक़दार की शक्ल में हो, चाहे वो अबूज़र गफ़ारी की शक्ल में हो, चाहे वो बिलाल हबशी की शक्ल में, एक काफ़ी है। देखिए हमारा मकसद गुफ्तगू ये है कि हम क्यों ज़िंदा हैं। आज बहुत लोग घबराते, मुझे अफसोस, मैंने कल आपकी खदमत में अर्ज़ किया था कल की मजलिस में गालिबन, कि हमारा यकीन अभी इनसे नहीं है, हमने यकीन इनसे कहीं ज़्यादा अपने समाज के ऊपर कर लिया है, जिसकी वजह ये बनी है कि हमारी दुआ वहाँ तक पहुँच नहीं रही। क्यों नहीं पहुँच रही है? उसकी वजह ये है कि हमने मांगा ही नहीं है। देखिए अगर आप अपने खर्चे के लिए अपने वालिद से पैसे मांगे तो आपकी गुफ्तगू का अंदाज कुछ और होगा, अपनी वालिदा से मांगे तो अंदाज कुछ और होगा, और यही आप अपने ऑफिस के बॉस से मांगे तो अंदाज कुछ और होगा, और यही आपकी तनख्वाह सरकारी हो जाए तो अंदाज कुछ और होगा। और किया आपने मांगने का अंदाज इनसे ऐसा रख लिया कि जैसा इनका हक नहीं है। इनके हक ये है कि आप अपने आप को हमारे लिए कर दो, फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर पल आपका साथ दे रहे, क्योंकि ये रहमान की फहरिस्त में भी है और रहीम की फहरिस्त में भी है। रहमान और रहीम की काबिलियत में एक हर्फ ये आता है और एक फ़र्क ये आता है कि रहमान मखसूस नहीं है, रहीम मखसूस कर दिया गया है। कभी वक्त मिले तो इस पर तबसरा होगा, रहमान क्या है और रहीम क्या है। रहमान में सब लोग, हालांकि सिगह मुबालगा है दोनों, अरबी ग्रामर के एतबार से दोनों का मकसद एक है, रहम रहम रहम, ये ठीक है, सिगह मुबालगा है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, लेकिन वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा रहम करता है। वो जालिमों के लिए, बेगैरतों के लिए, बेहया के लिए भी रिस्क देता है, और वो उसको भी रिस्क देता है जो पचवक्ती नमाज अदा करता है। और कीजिएगा, क्योंकि वो रहमान है, वो फिरौन को भी रिस्क दे रहा है, और वो मूसा को भी रिस्क दे रहा है, वो शद्दाद और नमरूद को भी रिस्क दे रहा है, वो इब्राहिम को भी रिस्क दे रहा है। देखिए फर्क तो नहीं है, रिस्क तो मिल रहा है कि नहीं, लेकिन अब ये अंदाज है कि रिस्क खाने वाला कैसा है और खा कैसा रहा है। और नहीं किया, बहुत से लोग आज यूँ परेशान हो जाते, अरे इनकी बड़ी कोठी है, इनका बड़ा मकान है, इनकी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनकी बड़ी पावर है, इनकी बड़ी सोच है। अब ठीक है, आपने सोचा तो सही, लेकिन कभी उसके माजी में बैठकर तो सोचिएगा कि उसका माजी क्या है, उसका हाल क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है। क्योंकि जब आप माजी में जाएंगे तो उसका बाप कनात पसंद था, उसका बाप साबिर था, उसका बाप ईमानदार था। जब से ये बेटा पैदा हुआ बेईमान है, हराम लुकमा खाता है, अय्याशियां उड़ाता है, सत्यारियां करता है। अब ये कब क्या बना ले कुछ पता नहीं है। जब तक इसका बाप था तो जब तक ये झोपड़ा ही था, जब तक ये छप्पर ही था, क्योंकि उसने कनात का दामन नहीं छोड़ा, उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसे ये यकीन था कि मुझे कब्र के रास्ते को आसान करना है, दुनिया का रास्ता समाज आसान करता रहे। सलाम नहीं, बात पहुंच रही है ना अब तक। अगर आपके ज़हन आलिया में ये महफूज हो जाए तो मैं समझता हूँ कि तबर्रुक मजलिस अज़ा है। और कीजिएगा, बड़ा आसान है ये कह देना मैं डर रहा हूँ,
اگر ڈر رہے ہو تو پھر نہ آپ اللہ کے ہو، پہلی منزل۔ دوسری منزل سنیے، اگر آپ ڈر رہے ہو تو پھر نہ معصومین کے ہو، دوسری منزل۔ تیسری منزل سنیے، اگر آپ ڈر رہے ہو تو سماج کے بھی نہیں ہو۔ اور کیا آپ نے؟ ڈر کس چیز کا نام ہے؟ جو ڈرتا ہے، جو روتا ہے، جو بھاگتا ہے۔ میں کیا کروں؟ اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو میں قرآن پڑھنا بند کر دوں، اور قرآن سے باہر میں جاتا نہیں، میری عادت ہے، میری عادت میں ہے کہ میں قرآن سے باہر جانا نہیں چاہتا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ میری تو عادت ہے، میں قرآن سے میں جا کے بھی کروں گا کیا، کیونکہ میرے سارے کاغذ ہی قرآن میں رکھے ہیں۔ غور کیجیے گا نا، میرے تو سارے کاغذات ہی قرآن میں رکھے ہیں، چاہے سی اے والے لے لو، چاہے NRC والے لے لو، چاہے کسی بھی ملک کی کنٹری آ کے لے لو مجھ سے، بھائی بتائیے آپ کے دادا کون تھے، آپ کے بابا کون تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، تو پھر میں بتاتا چلا جاؤں گا، قرآن کی آیتیں سناتا چلا جاؤں گا۔ کہا سنائیے آپ کہاں سے چلے؟ میں نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم یہاں سے چلے۔ کہا آپ کہاں تک رہیں گے؟ میں نے کہا جہاں تک سورہ کوثر رہے گا وہاں تک رہیں گے۔ کہا آپ کے بڑوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، نفس بیچ دیا اور مرضیاں خرید لی۔ کہا آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیا؟ میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے کبھی تلوار چلانا پسند نہیں کیا، بلکہ ہمارے جد کے لیے تو یہ آیتیں موجود ہیں۔ کیا آیت موجود ہے؟ سورہ آل عمران کی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اب جو ہم سے کہتے ہیں اما جب تاریخ میں علی اور حسن اور حسین کے اوپر اتنا ظلم ہو گیا تو آپ تلوار کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ خدا کی قسم ہم تبرے سے پہلے تلوار اٹھا لیتے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں قرآن نے روک دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مباہلہ کر کے بتا دیا جب بھی دشمنوں سے مقابلہ ہو تو مباہلے کی صورت اختیار کرنا، جب اپنے دکھائی دے تو صلوات پڑھ دینا، جب دشمن دکھائی دے تو لعنت پڑھ دینا۔ صلوات بھیجے ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے نا کہ مباہلہ کر لو، ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے مباہلہ کر لو۔ اب بتاؤ کون سچا ہے؟ کون سچا ہے یہ بتائیے نا، کون سچا ہے؟ یہ تو قرآن بتا رہا ہے۔ حالانکہ پیغمبر اکرم کی انتظار میں وہ بھی نگاہیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ کب نہیں، میرا تو سلیکشن ہے، میں تو کنفرم جاؤں گا، ڈیفینیٹلی جاؤں گا۔ مجھے تو کوئی لکھنؤ کا بڑے سے بڑا آدمی نہیں روک سکتا۔ بھائی کیوں؟ ہمارے چچا کی لڑکی ہے رسول۔ صلوات بھیجیے، ایک صلوات اور بھیج دیجیے گا۔ ایک صلوات عظمت محمد رہا۔ اور کیا اپنی جماعت کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، تو ہمیں تو قرآن نے بتا دیا کہ جہاں اپنی دکھائی دے وہاں صلوات بھیج دو، جہاں دشمن دکھائی دے وہاں لعنت بھیج دو۔ اب یہ تلوار اٹھانے کا سلسلہ، معاف کیجیے گا، ہم ایسی جلدی تلوار نہیں اٹھاتے۔ اگر ہم اتنی جلدی تلوار اٹھانے والے ہوتے تو پھر حسن سلو نہ کرتے، اور ہم اتنا ظلم برداشت بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم اتنا ظلم برداشت کرنے والے ہوتے تو پھر کربلا نہ ہوتی۔ اور ہم عبادت کو فراموش بھی نہیں کرتے، چاہے ہمیں قید خانے میں ڈال دیا جائے تب بھی عبادت میں رہتے ہیں، چاہے میدان میں تنہا چھوڑ دیا جائے تب بھی عبادت میں رہتے ہیں۔ اب ہماری عبادت کیا ہے؟ ہمارا سرمایہ حیات ہی جو ہے وہ فرش اعضاء ہے۔ اب سماج کیا کہہ رہا ہے، حکومتیں کیا کہہ رہی ہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا وجہ کی آپ باتیں کیوں کر رہے ہیں، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، حالات کیا ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے۔ ارے آپ کو وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے، آپ اپنا عزا خانہ سجا کے اپنے اہل خانہ کو بٹھا کے پرسہ دے لیجئے گا، شاید وقت کے امام کا ظہور ہو جائے۔ صلوات میں معرفت جس کو حاصل ہے اس کے لیے صرف نام کافی ہے، نام کافی ہے۔ جس کے شکم میں لقمہ حلال ہے اس کے لیے کربلا کا نام کافی ہے۔ نام کیا ہے کربلا؟ انا اعطینا، سوال بڑا ہے، پھر آپ سے پوچھوں کیونکہ آپ نے سب کو سنا اور سب کو سنوا رکھا ہے۔
ہاں آپ اپنے آپ سن لیتے تو بھی کافی تھا، انہوں نے باقاعدہ کیسٹیں دے دی کہ دوسروں کو بھی سنوایا. اب ان کا ڈبل ذمہ داری ہو گئی نا، جیسے مولوی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، پڑھا 15 سال آپ نے تو آپ بتائیے گا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، زیارت عاشورہ کب پڑھنی چاہیے، زیارت وارثہ کب پڑھنی چاہیے، سورہ روم کی تلاوت کب کرنی چاہیے، رزق کا معاملہ ہو تو سورہ واقعہ کی تلاوت کب کرنی چاہیے، جی دعائیں توسل منگل کے دن کیوں کرنی چاہیے، بدھ کے دن کیوں نہیں کرنی چاہیے، جمعرات کے دن کیوں نہیں کرنی چاہیے، دعائیں کمیل جمعرات میں ہی کیوں کرنی چاہیے، دعائیں ندبہ نماز صبح کے بعد جمعے کے دن ہی کیوں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے تو ہم بتائیں گے. تو اب آپ بتائیے گا جو ہم پوچھنے جا رہے ہیں، نسل بیٹی سے چلتی ہے کہ بیٹے سے چلتی ہے؟ دیکھیے اگر لکھنؤ والے خاموش ہو گئے تو ہماری موت ہے. ہاں اس کی وجہ ہے کہ یہ علم و ادب اور فقہ کا شہر ہے. ہاں یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ سب لکھنؤ کے ہیں کہ نہیں، لیکن میں لکھنؤ کا ہوں یہ کنفرم ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ چونکہ علم و ادب کا شہر ہے اور آپ لفظوں کی نزاکت سے وابستہ ہیں اور آپ اس کے لہجے اور شرافت کو سمجھتے ہیں خطابت کا کیا ہے، تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نسل بیٹی سے چلتی ہے کہ بیٹے سے چلتی ہے؟ جی بیٹی سے. ماشاء اللہ ایک سلامات بھیجیے. اب آپ کی بھی عجب بات ہے میاں، ہر آدمی اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہی سہارا لیتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اپنے اسٹاف کی بات کرتا ہے. خود مرد ہے تو لڑکوں کی بات کریں گے نا. لیکن قرآن نے کہا کہ نسل نہیں چلتی بیٹوں سے. اگر بیٹوں سے نسل چلتی تو پھر سورہ کوثر کہاں رکھا جاتا؟ کیونکہ پیغمبر کو صلوات بھیجیے محمد. جناب علی اجازت ہے حضور، کوئی بات قابل کے اصلاح ہو تو اس کی اصلاح فرما دیجیے گا. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ شرعی نہیں بناتا، علم جھکنا سکھاتا ہے. پتہ نہیں لوگوں کے اندر شر کہاں سے آ گیا، مجھے خود نہیں پتا. جہاں پھل زیادہ ہوتا ہے وہ پیڑ جھک جاتا ہے. مجھے پتہ نہیں یہ ٹہنیاں کیوں ہل رہی ہیں خالی کی. ایک صلوات بھیجیے گا. اور کیجیے گا. پھر میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ پیغمبر اکرم کو تانا اس بات کا دیا گیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کا خاندان مٹ گیا. ارے میرا امت سے سوال ہے، یہی کہا تھا کہ خاندان مٹ گیا؟ یہ کہا تھا کہ آپ کا چچا مٹ گیا، آپ کا تایا مٹ گیا، آپ کے پھوپھا مٹ گئے، آپ کے خالو مٹ گئے، آپ کے بھیا مٹ گئے؟ کچھ کہا؟ تاریخ نے لکھا کہ ابتر قبیلے کے سرداروں نے یہ تانا دیا تھا. کیا تانا دیا تھا؟ کہ آپ کی تو نسل منقطع ہو گئی، اور اب قاسم بھی نہیں ہے، اب عبداللہ بھی نہیں ہے، اب طاہر بھی نہیں ہے، اب کوئی ہے؟ تو اب جب نسل کی بات آئی تو پھر قرآن نے بڑھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو کیا عطا کیا؟ کوثر ہے مصدر، کوثر ہے مرکز، کوثر ہے فاؤنڈیشن، کوثر ہے بنیاد. یاد رکھیے گا بنیاد کے اوپر مکان بنائیے چاہے 50 مالا بنائیے گا، لیکن وجہ بنیاد بنے گی. اگر بنیاد کمزور تو پھر مکان کمزور. اور جناب کوثر ہے مرکز، جناب کوثر ہے مصدر. اور مصدر کا کمال یہ ہے کہ اس سے افعال صادر ہوتے ہیں. ماضی کا صیغہ اس سے نکلتا ہے، مضارع کا اس سے نکلتا ہے، حال کا اس سے نکلتا ہے. یہی تو ہے ضرب یضرب ضارب. یہ کہاں سے نکلے گا؟ اسریف تصریف یہ کہاں سے نکلے گا؟ فعل یفعل مفعول مفعول به، یہ فاعل فاعل فاعلان، یہ سب کہاں سے آئیں گے؟ جب مصدر سے تو نکلیں گے. مصدر اپنی جگہ ہے، مصدر کا نہ وزن کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. اس کا کمال یہ ہے کہ وہ خیرات کرتا رہتا ہے. ارے بھائی آپ عربی گرامر سے واقف ہے تو معلوم ہے آپ کو مصدر کا کمال یہ ہے کہ وہ مصدر ہی رہتا ہے اور کنڈیشن میں. اب سمجھ میں آیا کوثر کو مصدر اللہ نے کیوں بنایا؟ تاکہ بے غیرت اور کم عقل اور احمق افراد سمجھ لیں کہ سیدہ مصدر ہے، نہ کسی کی عزت سے اس کو عزت ملے گی، نہ کسی کو پریشان کرنے سے اس کو اذیت ملے گی، کیونکہ اس کا انتخاب خدا نے کیا ہے. میں نبی علی کو خلق نہ کرتا اگر سیدہ کو خلق نہ کرتا. صلوات میرے اصل میں یہ شاید مجھے ایسا
لگتا ہے یہ جو ہمارے مومنین ہیں یہ تھوڑے سے اس بات پر بھی ناراض دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہاں سب مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے سبجیکٹ جو چھیڑا ہے وہ جو ہے لیڈیز ڈپارٹمنٹ کا چھیڑ دیا ہے. تو دیکھیے گا مرد بننے کے لیے بھی شرط ہے, مرد بھی بغیر عورت کے نہیں بن سکتے جو مولا نے فرمایا ہے. شاید آج کی مجلس میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر سکوں, زندگی میں تو پھر کبھی عرض کروں گا. اور کیجیے گا کیا دیا اور سر بیٹی سب کے ہے ماشاءاللہ, جس کے نہیں ہے وہ دعا کرے آج مجلس میں کہ اللہ ایک بیٹی ضرور دے, اس لیے کہ جنازے کی رونق بنتی ہے بیٹی. باپ کا بہترین سہپاٹی کہلاتی ہے بیٹی. ماں کے ساتھ سوتی ضرور ہے لیکن اماں سے لڑ پڑتی ہے باپ کے لیے. اماں ابھی بابا باہر سے آئے ہیں, ابھی پوچھ تو لیجئے, پانی تو پلا دیجئے, حالات تو پوچھ لیجئے گا. آپ آدھی پوچھ رہی ہیں کہاں گئے تھے, کیوں گئے تھے, کیا لائے تھے. اماں صبر سے کام لیا کرو. جبکہ ماں کی ہمراز ہوتی ہے بیٹی لیکن پکش باپ کی طرف سے کرتی ہے. اچھا یہ بھی ایک کمال ہے, باپ کو محبت بھی بیٹی سے ہوتی ہے. حالانکہ بیٹے بھی ہوتے ہیں, معاف کرنا, محبت میں وہ نہیں ہوتا, لیکن بیٹی کی محبت الگ ہوتی ہے. بیٹی جنازے کی رونق ہوتی ہے, بیٹی دعا کا ایک راستہ ہوتی ہے, بیٹی ایک رحمت کا ٹکڑا ہوتی ہے. اب میرا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں پھر یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بتائیے نسل کس سے چلی؟ اگر کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہو, جتنے مومنین بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بتائے گا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی, خدا کا شکر ادا کیا تھا. دیکھیے فرش ادا پہ بیٹھے, کسی نے بھی منہ بھی اتنا موٹا تھا, ننیال سے فون آیا, اے بھائی صاحب مبارک ہو آپ کی بیٹی. ہاں ٹھیک ہے. اور بیٹا پیدا ہوا تو خود داماد صاحب فون کرے, ارے مبارک ہو آپ کا بھانجا ہو گیا, مبارک ہو آپ کے نوازا ہو گیا, مبارک ہو آپ کی بیٹی کے بیٹا ہو گیا. اللہ اکبر. بیٹی کے متعلق کوئی فون نہیں کرتا کہ مبارک ہو, اللہ نے ہمیں رحمت دے دی, اور جب تک رحمت رہتی ہے تب تک عذاب نہیں آتا. صلوات بھیجے نہیں. بیٹی ہے, بیٹی کوئی لڈو بھی نہیں بانٹتا جلدی سے, نماز تو بہت دور کی بات ہے, لیکن اللہ نے بتایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. جس نبی کو اللہ کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ یا ایھا المدثر, تم راتوں کو مت جاگا کرو, تم اللیل, تمہارے پاؤں گرما گئے ہیں نبی, زیادہ نمازیں مت پڑھا کرو. زیادہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے. یہ اللہ والے کہاں سے آئے جو کہہ رہے نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. صلوات. اللہ نے کہا حبیب زیادہ عبادت مت کرو, آپ کے پاؤں گرما گئے ہیں جی. لیکن جب بیٹی دی تو کیا کہا, فصلی, فوراً, بغیر کسی توقف کے. فصلی پا کے فوراً یاد ہے, سمن قلت مولا ہو پا ھذا علی مولا, میرے فوراً بعد علی ہیں. ٹھیک, اسی لیے کہا فصلی لربک. ارے نبی اب مصلی بچھا دو, اپنے اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم نے آپ کو سیدہ دی. کیا کہنے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کتنے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا, پوری امت کلمہ نبی کا پڑھتی ہے, پوری امت نبی کا کلمہ, پوری امت نبی کا کلمہ, جس کی بات دیکھو نبی کا کلمہ, جس کی بات سنو نبی کا کلمہ. حتیٰ کہ اتنا حد ہو گیا کہ 73 فرقوں میں 72 فرقے تو نبی کے علاوہ آگے جاتے ہی نہیں. وہ تو نبی پہ اسٹاپ کر دیتے ہیں اپنی لائف کو بعض خات. جی نبی کا کلمہ, جی تو نبی کی مانتے ہو کہ نہیں؟ نہ مانتے ہو اور نہ پہچانتے ہو. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اچھا نبی کو مانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ نبی اکرم کی مانتے ہو, مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہیں. مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتے ہیں. تو کوئی ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو سلام کرتا ہو گھر میں جا کر؟ علیکم السلام, صلوات بھیجیے محمد. کوئی ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو گھر میں جا کر سلام کرتا ہو؟ بیٹی سلام کرے, کیونکہ آئی ایم فادر, میں پتا ہوں, میں باپ ہوں, میں والد. خیر میں سبقت کرو, خیر میں رشتے مت دیکھا کرو, خیر میں سبقت کرو, سبقت سبقت. اور اسلام میں سلام خیر ہے, یہ شرط نہیں کہ بیوی ہی سلام کرے.
مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ باہر سے آ رہا ہے تو سلام کر لے، کیونکہ آپ کا باہر سے آنا اور سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو بلائیں لائے تھے وہ دروازے کے باہر رہ گئی، آپ نے جو سلام کیا تو خیر اندر آ گیا۔ سلام ہاتھ میں دے ہماری شان گھٹ جائے گی اگر ہم نے اپنے گھر میں سلام کر لیا، اپنی بیٹی کو سلام کر لیا۔ پیغمبر کے لیے تو علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ جب بھی گھر میں جاتے تھے جناب سیدہ کے تو دور سے دیکھ کر دروازے سے کہا کرتے تھے، جیسے آج آپ کہتے ہو نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، ایسے ہی زمانہ رسالت میں پیغمبر اکرم کہا کرتے تھے السلام علیکم یا معدن الرسالہ، اے رسالت کے خزانے تجھ پر سلام۔ اے اللہ کے رسول رسالت کا خزانہ ہے کیا؟ یہ تو بتا دے کہ رسالت کا خزانہ علم ہے، رسالت کا خزانہ علم ہے، رسالت کا خزانہ ذکاوت ہے، رسالت کا خزانہ اخلاق ہے، رسالت کا خزانہ حسن اخلاق ہے، رسالت کا خزانہ کردار ہے، رسالت کا خزانہ خیر ہے۔ اب جو بھی کوئی یہ کہے کہ میں خیر کرنے والا ہوں تو یہ دیکھو وہ جناب سیدہ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اخلاق کا بہت اچھا ہوں وہ جناب سیدہ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اب آدم سے لے کے خاتم النبیین تک کا خزانہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا نام جناب سیدہ تاریخ نے لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ بین العلماء و بین الامہ و بین الاصحاب و بین الانبیاء والائمہ سب کے درمیان میں ایک کیل کی طرح حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ نبوت اور امامت اور سیدہ کی مثال ایسے ہے جیسے چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، بزرگ جانتے ہوں گے چکی، جو چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں ان دو پارٹوں کے درمیان ایک کیل ہوتی ہے، ایک میخ ہوتی ہے، نیچے اگر نبوت کا درجہ ہے اوپر اگر امامت کا درجہ ہے، ان دونوں کو گردشوں دینے والی، ان دونوں پارٹوں کو چلانے والی جو ہوتی وہ میخ ہوتی ہے، اور اس میخ کا نام سیدہ طاہرہ فاطمہ ہے۔ نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹی سے، کیونکہ بیٹے سے چلتا ہے خاندان، اور خاندان چلتا نہیں۔ خاندان کہتی ہے اسے جو ٹک جائے ایک جگہ، اسے خاندان کہتے ہیں جی، اس کو خاندان کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے خاندان۔ یہ کون؟ یہ میرے خاندان۔ یہ کون؟ یہ کون؟ یہ کون ہے؟ لیکن ابھی اگر بھانجا آ جائے، یہ کون ہے؟ یہ میرا بھانجا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا نواسا ہے۔ اب نہیں کہتے میرا خاندان ہے، اب نہیں کہتے میرا خاندان ہے، اب نہیں کہتے میرا خاندان ہے۔ میں لکھنؤ کی ایک تاریخ سے بے انتہا خوش بھی ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ لکھنؤ کی زمین پہ مومنین دختری حصے کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اللہ تمام کو یہ توفیق دے کے وہ ادا کرتے ہیں۔ غور کیا آپ نے جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں؟ ہے غور کر رہے ہیں نا؟ آپ کے ذہن عالیہ پہ اگر ناگوار نہ گزرے تو پھر ایک جملہ اور کہہ کے نکل جاؤ تاکہ آپ تک یہ بات مکمل ہو جائے۔ کیا ہوا؟ بیٹی ہے، بیٹی دو کیفیتوں کی ملکہ بنی بات ہے۔ پہلے بیٹی بن کے رہی تو ایسی بن کے رہی کہ نبی کو ماں کہنا پڑا۔ عام آدمی کہے تو کوئی بات نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدر اسلام کہہ رہا ہے، سی ایم اور وزیر نہیں کہہ رہا، صدر اسلام کہہ رہا ہے۔ اور صدر اسلام کا قلم کا مطلب ہے کہ پورے ملک کی مملکت کی جان ہوتی ہے اس کے اندر۔ یاد رکھیے صدر کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ پھانسی کے پھندے سے اتروا سکتا ہے، تو یہ ہے صدر اسلام پیغمبر اکرم۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اس پہ میں بحث نہیں کروں گا ابھی ام کے اوپر، حالانکہ میرا نظریہ اور میرا مطالعہ کچھ الگ ہے۔ کبھی زندگی رہے تو مجھے یاد دلا دیجیے کہ ام پہ بحث کیجیے گا، تو میں بتاؤں گا کہ ام کیا ہے، سیدہ کیا ہے، ام گھر میں ہے لیکن نبی۔ اچھا تھوڑا سا فیصلہ اور کر لیا جائے، جب بات نکل آئی اگر اجازت ہو تو پھر نہ مسائل کیا جائے۔ اچھا ایک بات سنیے گا، پوری جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایمانداری سے بتائیے گا، جب ہم امامے میں آئیں گے تو آپ بیٹھے رہیں گے کہ کھڑے ہو جائیں گے؟ اور اگر ہم نماز پڑھا رہے ہوں گے تو آپ جماعت میں نماز پڑھیں گے، جماعت سے الگ پڑھیں گے، چاہے فرادہ پڑھیں لیکن جماعت میں کھڑے ہو جائیں گے احترام جماعت کی وجہ سے۔
ठीक, यहाँ सब खड़े हो जाएंगे। हालांकि आपका मेरे से दिल साफ नहीं है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, लेकिन आपने देखा कि नहीं इस वक्त लिबास में है, इनकी मेरी अपनी ज़ाती नज़रियात इख्तलाफ है, वो अपनी जगह है, लेकिन चूंकि हम लिबास में है और कौम बैठी हुई है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आलिम का एहतराम करें। जी बात सही है, हम अपने आलिम का एहतराम करें। अब बताइए, अगर नबी बैठे हुए हों, अगर नबी बैठे हुए हों, नबी आ जाए तो उम्मत बैठी रहेगी कि खड़ी हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कलमा पढ़ा है, अजीबुल एहतराम, मासूम है, नबी, खातम नबी। जी अब हदीस सुनिएगा, हदीस सुनिएगा। कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। युलदा में मजूसी, अगर उसके वालिदैन मजूसी हैं तो मजूसी बना लेते हैं, सुन्नी है तो सुन्नी बना लेते हैं, शिया है तो शिया बना लेते हैं, यहूदी है तो यहूदी बना लेते हैं। बहरहाल जैसे उसके माँ बाप होते हैं उसको वैसा बना लेते हैं। कुलिया है। अब मेरा सवाल ये है, हदीस सही है कि गलत? हदीस सही है तो मेरे साथ बताइए, सही है कि गलत? आप तो बोल रहे हैं सनद के साथ है हदीस, उम्मत के दरमियान है हदीस, इस हदीस में तो कोई इख्तलाफ नहीं। क्या है कि वालिदैन, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, जैसे उसके वालिदैन होते हैं उसको वैसा बना लेते हैं। अब मेरा सवाल उम्मत से है कि अगर किसी का बाप मर जाए और माँ भी मर जाए, अब बच्चा किसका कहलाएगा? कौनी का जिनका इंतकाल हो गया तो परवरिश कर रहा है कोई और। तो अब हदीस क्या कह रही है कि जैसे उसके वालिदैन होंगे उसको वैसा बनाएंगे। गौर नहीं किया तो पता चला कि जैसे उसके कफील होंगे उसको वैसा बना देंगे। अब मेरा उम्मत से सवाल ये है कि ये बताइएगा, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो वालिद माजिद कब तक हयात थे और वालिदा माजिदा कब तक हयात थी? गौर कीजिएगा। कहा नहीं, इनको तो पाला है मोहसिन इस्लाम ने, बेगैरती की हद हो गई, पालने का भी इनकार नहीं करते, रोटी का भी इनकार नहीं करते, बिस्तर बदलने का भी इनकार नहीं करते, अख्द मसनूना का भी इनकार नहीं करते। अरे हद हो गई, निकाह आदमी उसी से पढ़वाता है, हम मजहब नहीं हम अकीदा भी हो। अब पैगंबर ने जब अख्द पढ़वाया तो जिससे पढ़वाया वो हम मजहबी नहीं थे बल्कि हम अकीदा भी थे। जो नबी का अकीदा हुआ अबू तालिब का अकीदा था। ये आपकी बातें सुनिए, मुझे इसका नतीजा निकालना है, बस ये आपकी बातें मुतअद्दिद मरतबा सुनिए, इसका नतीजा मैं आपको देना चाहता हूँ। और किया आपने? अच्छा एक बात बताइए, मेरा एक भाई है जो बेचारा अहले सुन्नत से है, उसकी बेटी माशाल्लाह जवान हो गई, बल्कि इसी बरस उसकी शादी हुई है। तो मैंने कहा ये बेटी किसकी है? कहा निस्बतन तो आपकी है। मैंने कहा क्यों? कहा कि आप चचा है। ठीक है मेरी बेटी है। कहने लगा तो मैंने कहा इस बेटी पे मुझे कुछ हक है कि नहीं? कहा बहुत, सब कुछ आपका है, आपकी औलाद है। तो मैंने कहा जब इसका हक होगा तो मैं पढ़ूंगा। कसम खुदा की, खानदान एक है, दादा एक है, रिश्तेदार एक है, खून है, सब कुछ है, लेकिन भाई माफ कीजिए मौलाना निकाह नहीं पढ़ेंगे। क्या कहने? वाह 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 वाह, बहुत। मैंने कहा क्यों? का मौलाना निकाह में खानदान नहीं देखा जाता। मैंने कहा और क्या देखा जाता? का निकाह में देखा जाता है अकीदा, हम मजहब भी है कि नहीं, हम अकीदा भी है कि नहीं। मैंने कहा बेगैरत, हद हो गई, आपको इतनी तमीज है कि आप हम मजहब भी देखोगे हम अकीदा भी देखोगे। क्या नबी को नहीं पता था कि निकाह किससे पढ़वाना है? किसने कहा था? अल्हम्दुलिल्लाह इक़रारम बिनिअमतिही, सलावत भेजे अब क्या कहते हैं? अब यहाँ से कहते हैं, अब फिर हदीस आती है। हदीस क्या आती है? अगर आपके वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो, क्या हो? अगर आपके वालिदैन पेरेंट्स, मम्मी पापा, माता पिता, फादर मॉम क्या हो, अगर काफिर ही क्यों ना हो, यानी इस्लाम में एंट्री ना हो उनकी, काफिर ही क्यों ना हो, उनके सामने एहतराम करो। क्या करो? उनका एहतराम करो।
یہ حدیث پیغمبر کی ہے کہ نہیں ہے؟ امت سے سوال ہے میرا، آپ سے نہیں. یہ حدیث پیغمبر کی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے مانا کہ وہ ایمان نہیں لایا آپ کے مطابق، اور مجھے اس پہ ڈسکس بھی نہیں کرنی، اس کے لیے مجھے کم سے کم 40 مجلسیں چاہیے تو بات بنے. پھر میں بتاؤں کہ کون ایماندار تاریخ میں گزرا اور کون نہیں گزرا. میں نے تاریخ میں وہ بھی جھروکے دیکھے ہیں جہاں 40 سال کے بعد بھی بھیک میں کشول لیے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایمان کی دعا مانگو، ایمان کی دعا مانگو، ایمان کی دعا مانگو. ان بے غیرتوں کو بھی پتا ہے کہ ایمان ملتا کہاں سے ہے. اور کیجیے گا ایک سلام بھیجیے نا. ایمان کہاں سے ملتا ہے اور ایماندار کہاں ملتے ہیں یہ سب بخوبی جانتے ہیں. اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اخباروں کی طرح سر فہرست باتیں ہیں. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ماں باپ کا احترام کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. احترام کرو والدین کا. جی تو آپ کی تعریف کو میں نے آپ کی جگہ مان لیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ علی ہے امت کے چوتھے خلیفہ، امت کے چوتھے خلیفہ ہے. تو میرا امت سے سوال یہ ہے کہ تم نے اس کو چوتھا خلیفہ کیوں بنا دیا جو اپنے باپ کو اسلام نہ پہنچا سکا؟ کہ مولانا ہمیں پتا ہے، ہم نے اسی لیے تو پہنچایا ہے کہ اوروں کی تاریخ بھی بہت اچھی طرح پتا ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ برابر کر لیں، لیکن یہ برابر کہاں سے ہوتے؟ اس لیے کہ یہ منصوص من اللہ ہیں، یہ امام ہیں، یہ داماد رسول ہیں، یہ اخوہ رسول ہیں، یہ مفسر قرآن ہیں، یہ مولائے کل ہیں، یہ مولائے مشکل کشا ہیں، یہ غر المحجلین ہیں، یہ یعصب الدین ہیں، یہ فاتح خیبر و خندق ہے، یہ فاتح احد ہے، یہ فاتح جمل ہے. کہاں کہاں کی تاریخیں سناؤں گا اور کہاں کہاں کی تاریخیں چھپا سکتے ہو. پھر غور کیجئے گا، تاریخ بتاتی ہے کہانی احترام کرنا پڑے گا. احترام کرنا پڑے. اب محشر ہے، پتہ نہیں محشر لکھنوی صاحب ابھی ہیں کہ نہیں، لیکن یہ محشر ہے. اچھا 12 محشر ہے. محشر بپا ہے تو ساری امت کھڑی ہے، بیٹھی ہے. نبی آ گئے، ساری امت کھڑی ہوئی کہ نہیں؟ اب نبی بیٹھ گئے، سارے نبی بیٹھ گئے، ساری امت بیٹھ گئی. اب کوئی اور آ رہی ہے خاتون. اب مجھے نہیں معلوم ہے، تاریخ بتائے گی کس کے لیے نبی کھڑے ہوتے تھے. جیسے ہی وہ خاتون وارد ہوئی نبی کھڑے ہو گئے. ارے بھائی کھڑے ہوتے تھے کہ نہیں ہے؟ تو نبی کھڑے ہو گئے. جب دنیا میں کھڑے ہوئے تو محشر میں بھی کھڑے ہوں گے. جب نبی کھڑے ہو گئے تو اب سارے انبیاء کھڑے ہو گئے، اور جب سارے انبیاء کھڑے ہو گئے تو امت کھڑی ہو گئی. اب وہ بیٹھ گئے. اب آ گئے اس بی بی کے شوہر نامدار کفو. اب جیسے ہی کفو آئے تو وہ خاتون کھڑی ہو گئی اپنے شوہر کے احترام کے لیے، اور جیسے ہی خاتون کھڑی ہوئی تو نبی کھڑے ہو گئے. اب یہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے سکون سے، تینوں محشر کی دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے سب. اب اتنی دیر میں جو داماد صاحب تھے ان کے والد ماجد آ گئے. اب کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، بیٹا تو کھڑا ہوگا کیونکہ احترام کرنا ضروری ہے. اب جیسے ہی بیٹا کھڑا ہوا تو پھر وہ بہو بھی کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی بہو کھڑی ہوئی تو پھر وہ بھی کھڑے ہو گئے. تو یعنی کہ اب تصویر بدل کے یہ سنیے گا کہ جب علی کھڑے ہوئے تو سیدہ کھڑی ہو گئی، اور جب سیدہ کھڑی ہوں گی تو نبی کھڑے ہوں گے. تو اللہ اس کفر سے ہمیں کبھی دور نہ کرنا جس کے لیے علی جیسا بہادر بھی کھڑا ہو، فاطمہ جیسی معصومہ بھی کھڑی ہو، اور نبی جیسا نبی بھی کھڑا ہو. صلوات بھیجے آپ نے کیا ہے سیدہ. اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے، میں اپنے موضوع سے نہیں جانا چاہتا. آپ موت کے علاوہ ہر چیز کے بارے میں ڈسکس کیا کریں. 2 چیزوں کے بارے میں اگر آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو اچھا نہیں. میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں اس مسئلے میں، نہ قوم سے، نہ سوچنے والوں سے، نہ سمجھنے والوں سے. ایک تو موت کے بارے میں ڈسکس مت کیا کریں، اور ایک رزق کے بارے میں ڈسکس مت کیا کریں.
اگر خدا پر یقین ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کے انڈر میں ہیں. موت بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے. اور مولا نے فرمایا یہ کم عقل انسان اپنے حلال رزق کو حرام کر کے کوٹھی بنا کے گاڑی سوچ کے کرتا ہے کہ میں نے نمبر 2 سے کما لیا ورنہ راستہ نہ پھٹتا. پاگل، یہ تھا ہی آپ کا، آپ نے راستہ بدل کے کمایا. ملنا اتنا ہی ہے جتنا آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا. ان سب دونوں چیزوں کا مالک خدا وحدہ لا شریک ہے. لہذا موت اور رزق. اب سنیے گا، دنیا ختم ہو جائے مجھے اس کی ذمہ داری نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں گیان نہیں ہے، نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، میرا مطالعہ نہیں ہے. لیکن میں اپنے بارے میں آپ کو پروف کر کے جا رہا ہوں کہ دنیا ختم ہو جائے فرش عذاب پہ بیٹھنے والا ختم نہیں ہو سکتا. اس فرش عذا کی 3 خاصیتیں اہم ہیں، سن لیجیے گا. ایک تو یہ فرش عذا کسی غیرت کو بازار میں نہیں لے جاتا. دوسرے، یہ فرش عذا کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا. تیسرا، یہ فرش عذا کسی کو دہشت گردی میں نہیں جانے دیتا. اور چوتھے، یہ فرش عذا ضمانت زندگی لیتا ہے. مجلس کس کی ہے؟ نانا کی، ماشاءاللہ. مجلس نانے ابا کی ہے، کرا رہے ہیں کون؟ مجلس کس کی ہے؟ کہ ہماری اہلیہ کے والد کی ہے. واہ ماشاءاللہ. تو اہلیہ کے والد مر گئے تو بھئی اہلیہ کو پرسا دو بیٹھ کر. یہ سب اتنے لوگ جمع کیوں کیے ہیں؟ دیکھیے غم ان کا ہے اور کر رہے ہیں مجلس. ارے کیا آپ کا غم امام حسین سے بڑا ہے؟ کہا نہیں مولانا استغفر اللہ، ہمارا غم مولا سے کیسے بڑا ہو جائے گا؟ تو میں نے کہا پتا چلا ہر غم کا مداوع فرش عذا ہے. اب یہاں سے 2 مصرے سماعت کر لیجیے گا، اگر آپ کے سماعت میں کہیں کو گنجائش ہو تو ان کو رکھ لیجیے گا. صفے عزا پہ دعائیں قبول ہوتی ہے. صفے عزا پہ جس کے بیٹا نہیں، وہ 5 محرم کو جب یہ اٹھے گا جھولا حضرت علی سے، مولا ہمارے بھتیجے کے بیٹا نہیں ہے، مولا ہمارے بھتیجے کے. مولا کو پرسا نہیں دے رہی ہے، جھولے کی شبیہ سے بھتیجے کی اولاد مانگ رہی ہے. کسی کا جوان بیٹا بیمار ہے، مولا آپ کو جناب علی اکبر کا واسطہ، وہ جوان بیمار ہے اس کو شفا مل جائے. مولا کو پرسا نہیں دے رہی ہے، ایک جوان کے لیے دعا مانگ رہی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو رہا ہے. اگر کسی بھائی کا بھائی ناراض ہے تو علم اٹھانے کے ساتھ ساتھ دعا مانگی جا رہی ہے، مولا آپ کو اس علم کا واسطہ، جیسے عباس و غازی اور حسین علمدار میں ان دونوں میں محبت تھی، اسی طرح ان دونوں بھائیوں کی ناراضی ختم ہو جائے اور محبت قائم ہو جائے. پرسا نہیں دے رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے. غور کر رہے ہیں؟ تو صفے عزا پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. عجیب غم ہے، غموں کا علاج کرتا ہے. عجیب غم ہے، غموں کا علاج کرتا ہے. غم ہمارا علاج یہ کرتا ہے. فرش عزا ہماری نسل کی ضمانت بھی ہے اور ہماری زندگی کی علامت بھی ہے. کبھی زندگی رہی تو عرض کروں گا، ایک مفصل بحث ہے اس میں بھی کہ نسل کی ضمانت کیسے کہہ رہے ہیں مولانا اور زندگی کی علامت کیسے کہہ رہے ہیں. دیکھیے گا امام علی نے خطبہ فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں پڑھیے گا، کبھی آپ کو خطبے کا پتہ چلے گا تو آپ کو بڑا تعجب بھی نہیں ہوگا. یقین ہے آپ کو، چونکہ آپ جانتے کہ مولا کا کلام ہے. مولا نے فرمایا ہے رونا زندگی کی علامت بھی ہے، زندگی کی علامت بھی ہے اور نسل کی ضمانت بھی ہے. رونا زندگی کی علامت بھی ہے اور نسل کی ضمانت بھی ہے. مولانا کیسے؟ رونے سے کیا مطلب ہے زندگی کا؟ میں نے کہا ان سے پوچھے جن کا بچہ پیدا ہونے کے بعد 4 دن تک نہیں بولتا، پورا خاندان روتا ہے، اللہ یہ بچہ رو لے، اللہ یہ بچہ رو لے، اللہ یہ بچہ رو لے. اگر یہ رو لیا تو مٹھائی بٹ جائے گی، اور اگر وہ بچہ نہیں روتا تو پورا خاندان روتا ہے. اور وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 1 منٹ رو لے تو پورا خاندان ہنستا ہے. ارے غور نہیں کیا؟ پورا خاندان ہنستا ہے کہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ کامیاب ہے، زندہ و سلامت ہے، بولتا ہوا آیا ہے. غور کیا آپ نے؟ پھر غور کر لیجیے گا. تو رونا زندگی کی علامت ہے کہ نہیں؟ اب نسل کی ضمانت کا طریقہ کیا ہے مولانا؟ تو مولا نے فرمایا کہ جنگل میں ایک جانور ہوتے ہیں جو 2 ایک ہی نام کے ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے مور اور ایک کہلاتی ہے مورنی، یعنی جو نسوانیت سے تعلق رکھتی ہے.
जब इन दोनों में आपस में इत्तेफाक होता है और मोर जब रोता है तो उसकी आंख से जब आंसू निकलता है तो उस आंसू को मोरनी अपनी मिलकार में रखने के बाद अपने परों के दरमियान रख लेती है और उसे रखने के बाद अल्लाह खुदा वहदहू ला शरीक उससे उसकी नस्ल चलाता है। तो आंसू रोने की अलामत नहीं है, जिंदगी की अलामत भी है, नस्ल की जमानत भी है। यही वजह है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए मुझे इसका जिम्मा नहीं, लेकिन रोने वाले ना नस्लें खत्म होंगी ना जिंदगी खत्म होगी। सलावत भेज दे। अच्छा, रोने के बाद एक मसला और भी है, किसी की कहीं कोई दिक्कत हो या ना हो, कब्र में सबको दिक्कत होती है, लेकिन हमें वहां भी दिक्कत नहीं है। अल्लाह की कसम मुझे तो है नहीं, अगर यकीन ना है तो अभी भेज के देख लो, मुझे तो नहीं है। इसलिए कि मुझे पता है मैं अपने बाप की जागीर में जा रहा हूं, मैं अपने छत की जागीर में जा रहा हूं, मैं अबू तुराब की मंजिल में जा रहा हूं। तुराब का मालिक है, अबू तुराब है। अरे जो कातिल को शरबत पिलाता हो, क्या वो हमारे लिए तुराब को कुशादा नहीं कर सकता है? पता नहीं कैसे कैसे ऐसे बस व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे लोग डाल देते हैं, सिस्तानी साहब ने फरमाया है कि अगर आपने इमाम मूसा काजिम की नजर नहीं दिलाई तो बहन भाइयों में नाराजगी हो जाएगी, लिहाजा 7 चूड़िए लीजिएगा और 2 मोमबत्ती लीजिएगा और 21 रुपए लीजिएगा और नजर दिला के बांटिएगा। क्या हो गया आपको? जिनको आप मानने हो मौलाए कायनात हैं, जिनको आप मानने हो मासूम हैं, वो अपने कातिलों को भी शरबत पिलाते हैं। अपने चाहने वालों को अज़ियत में कैसे देख सकते हैं? कभी गौर किया करें, ऐसे बस भेजने से पहले, फॉरवर्ड करने से पहले, सेंड करने से पहले पढ़ लिया करें इसका मकसद और हदफ क्या है। कि ऐसा तो नहीं कि दुश्मन हमारे अकीदों को चेक कर रहा हो, हमारे यकीन को चेक कर रहा हो कि ये कितने यकीन वाले हैं। मासूम, अल्लाहु अकबर, अपने चाहने वालों को अज़ियत में देख ले, नहीं हो सकता। लेकिन या तो फिर हम चाहने वाले नहीं हैं या फिर हमारे आमाल को नहीं। अच्छा, तो अगर खुदा ना खास्ता उनसे मुलाकात हो गई जिनको जहन्नम में ही जाना है और वो हमें ताना दे बैठे, ये जहन्नम में जाओगे, मैंने कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम अपने रिश्ते को आखिरी वक्त तक निभाएंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारे पास तो सिस्टम है आग से बचने के लिए। आपके पास क्या है भाई? कुछ नहीं, कफन कफन है ओनली, और वो भी मेरा ही है अपना, किसी ने दिया भी नहीं। क्या करा मैं खुदा की कसम हुसैन के घर का, ये बोलो बेकफन होकर हर एक को कफन बांट रहा। मैं मौत मांगने गया था, कहो भला, कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीत दे। आपको कितनी चीजें बुझाती हैं? 2, पानी, मिट्टी। जब आप सरकारी दफ्तरों में या अस्पतालों में जाएंगे तो वहां दोनों चीजें मिलेंगी आपको, और उस पर लिखा होता है अग्निशमन, लिखा होता है ना भाई। एक बाल्टी में मिट्टी होती है, एक वो टंगा हुआ होता है जिसमें पानी होता है, वो होता है। अब दोनों चीजें जहां मिल जाए वहां आग भी है, और पूरी दुनिया तलाश करे ये 2 चीजें किसके पास हैं। पानी भी और मिट्टी भी एक साथ होनी चाहिए, तो आग बुझ जाएगी अगर जलती हुई भी मिली। तो हमने पूरी दुनिया में सर्च किया, जाने वाला खाली हाथ जाता है, लेकिन जब हमने फर्श अज़ा पे बैठने वालों को देखा तो ये खाली हाथ नहीं जाते। का क्यों? मैंने कहा इनके साथ सजदगा जाती है और आंसू जाते हैं। गौर कीजिएगा, आग अगर छोटी होगी तो खाके शमा से बुझा देंगे, बड़ी होगी तो आंसुओं से बुझा देंगे। आपके पास ना बुझाने का तरीका है ना सलीका है। सलावत मेरे जब तक सूरह कौसर है, जब तक हम जिंदा हैं, और हम ही जिंदा हैं, और हम ही जिंदा हैं। हमारा चैलेंज सुनो, हम ही जिंदा हैं और हम ही जिंदा थे और हम ही जिंदा रहेंगे। पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, कोई ऐसा सबूत ला के दो जो तुम जिंदा थे, जिंदा हो
اور زندہ رہو گے. ہم ہی زندہ تھے, ہم ہی زندہ ہیں اور ہم ہی زندہ رہیں گے. شاید آپ کو اس جملے کی نزاکت سمجھ میں آ جائے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر مصدر ختم نہیں ہوتا, مصدر پہ کیفیت طاری نہیں ہوتی. مصدر کا مطلب, کوثر کا مطلب یہ ہے کہ جو بہتا رہے, مستقل چلتا رہے, توسل کے ساتھ نہیں بلکہ متواترہ چلے, لگاتار چلے, کنٹینیو چلے. یہی تو وجہ تھی حسن نصر اللہ صاحب نے لبنان کی وادیوں سے جوانوں ایک جملہ کہا تھا, پرچم غازی علمدار کو پکڑ کر اسرائیل کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا, او بے خیر تو بے حیا ابو جہل کے فارسو, ناخندہ افرادو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم شیعہ ہم سادات تمہاری وجہ سے ختم ہو جائیں گے تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے. شاید تم نے سورہ کوثر نہیں پڑھا. اگر ہمیں ختم ہونا ہوتا تو کربلا کے بعد سید سجاد نہ باقی رہتے. سید سجاد کا باقی رہنا اس بات کی دلالت ہے جب تک سورہ کوثر باقی ہے, جب تک عزا خانے باقی ہیں, فضا باقی ہے, مجلسیں باقی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب آپ کم زندہ رہنا چاہتے ہیں جو ہلکی صلوات بھیج رہے ہیں. ایک صلوات وہ بھی بھیج دیں جنہوں نے ابھی تک نہیں بھیجی ہے. اور کیا آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب سیدہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ان لائف. زندگی میں اگر جناب سیدہ کے معاملے میں دشمنان جناب سیدہ سے کمپرومائز کرتا ہے, کپڑے سے, جوتے سے, بجنس سے, ہاتھوں سے, آنکھوں سے, بیٹھک سے, چرچے سے, معاف کیجیے گا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جناب سیدہ کا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جناب سیدہ نے وہ تاریخ دے کر گئی حضرت ابوالحسن کو, میرے جنازے پر فلاں 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 نہ آئے. اور خصوصی طور پر سنیں, وہ لوگ جو اپنے مرحومین کے لیے احسان ثواب کرنا چاہتے ہیں وہ ہر جمعرات کو یا 15 دن جا کے قبر بھی دیکھ لیا کریں. 6 مہینے کے بعد لوگ قبرستان میں جا کے پوچھتے ہیں, ارے ذرا یہ میاں جی ہمارے ابا کی قبر کہاں ہے؟ جو ابا ان کو مرتے وقت 65 برس تک اولاد کہنے سے نہیں فراموش کیا, یہ اولاد 6 مہینے میں پوچھ رہی ہے ابا کی قبر کہاں ہے. اور ایصال ثواب کر رہے 50,000 کی دیگیں اتروا کے ابا کی قبر کا پتہ نہیں. یعنی وہی مثال ہے مٹھائی کی دکان پہ نانا کی فاتحہ. 2 چیزوں کا ایصال تاریخ میں اجازت ہو تو عرض کروں. مرنے والے کے لیے سورہ یاسین اور زیارت عاشورہ یہ کمپلسری ہے. یہ 2 چیزیں مرنے والے کے ایصال ثواب میں فراموش نہ کیا کرو, کیونکہ جناب سیدہ نے اپنے وصیت نامے میں حضرت امیر کائنات کو لکھا, ابوالحسن جب آپ کو وقت ملے اور آپ میری قبر پہ آیا کریں تو سورہ یاسین کی تلاوت کرنا. جی سورہ یاسین کی تلاوت کرنا. اب کوئی کہیں مولانا سورہ یاسین کی کیوں؟ اس لیے کہ وہ تاریخ جو میرے سامنے میں اس کا مطالعہ بتا رہا ہوں. سورہ یاسین اس لیے ہے کہ اس میں امام مبین ہے, اور امام مبین کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اس کے اندر احاطہ کر دی گئی ہے. غور کیا آپ نے؟ اور اس آیت کا تکرار 12 مرتبہ ہوا ہے. اس کے علاوہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, سورہ یاسین مرکز قرآن ہے, سورہ یاسین سینٹر آف قرآن. یہ سوچ لیجیے گا, کیونکہ آپ نے جناب عباس سے یہی فرمایا تھا جب تفسیر کرنے آئے تھے, بسم اللہ کی نہیں ہوئی تھی, پوری رات گزر گئی تھی, کہا کہ جو پورا قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں, جو سورہ یاسین میں وہ سورہ قل میں, جو سورہ قل میں وہ سورہ توحید میں, جو سورہ توحید میں وہ سورہ الحمد میں, جو سورہ الحمد میں وہ بسم اللہ میں, جو بسم اللہ میں وہ با بسم اللہ میں, جو با بسم اللہ وہ نقطہ با میں, وانا نقطہ با کو لکھتا ہوں جو باقی نیچے. کبھی نقطے پہ بھی سنیے گا انشاءاللہ چلتے ہوئے. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, سورہ یاسین فراموش نہ کیجیے گا. ایک صلوات بھیجے محمد صادق آل محمد حضرت سرکار واب اللہ. آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں,
جیسے ہی آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں فرماتے بہت جلدی چلیے گا اپنے صاحب کے ساتھ. بڑی تیزی سے آپ نے قدم رکھے اور گزر گئے. 2 ساعت کے بعد 3 ساعت کے بعد پھر امام واپس پلٹے اسی راستے سے. امام نے سارے صحابہ سے کہا سکون سے چلیے, اتنے سکون سے چلیے کہ ایک قدم تقریباً 20 دقائق یعنی 20 منٹ میں ایک قدم اٹھاؤ, اتنا سکون سے چلا. امام نے اس جگہ آتے وقت 1 ساعت پورا 1 گھنٹہ جب ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا مولا خیریت تو ہے؟ جب جا رہے تھے تو آپ کہیں جلدی چلیے اور اب آپ کہہ رہے کہ سکون سے 1 گھنٹہ ہو بھی گیا. مولا نے فرمایا جب میں جا رہا تھا اس وقت قبر پر عذاب آ رہا تھا. کیا آ رہا تھا؟ عذاب آ رہا تھا. اور جب اب میں آیا ہوں یہاں کسی کی تدفین ہوئی ہے. دیکھو قبر کہاں ہے, تازہ قبر, یہاں تدفین ہوئی ہے. اور جس کی تدفین ہوئی ہے وہ زیارت عاشورہ سنتا تھا, پڑھتا نہیں تھا, پڑھنا نہیں آتا ہوگا بیچارے کو, صرف سنتا تھا. اور اللہ کا یہ ہم سے پیمان اور عہد ہے کہ جو زیارت عاشورہ پڑھتا یا سنتا ہو اس کی قبر کے پاس سے 40 قبروں تک 40 دن تک عذاب نہیں آ سکتا. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اپنے گھر کی چھت پر یا اپنے صحن میں 40 دن زیارت عاشورہ پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کے 40 گھروں تک جادو سحر آسیب اثر نہیں کر سکتا. اندازہ لگائیے زیارت عاشورہ کیوں رکھی, سورہ یاسین کیوں رکھا؟ کیونکہ یاسین میں باپ ہے, زیارت میں بیٹا ہے. ارے جہاں باپ تھا وہاں اسلام ملا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہاں بھی اللہ نے کہا میں تم سب سے راضی ہو گیا. ایک کربلا میں اسلام مکمل ہوا, وہاں بھی اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی. اگر آپ زیارت عاشورہ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے اور آپ کے حالات بہتر ہیں تو آپ کسی ایک کو ذمہ دار بنائیے گا کہ 40 دن ہمارے والد کی, ہمارے تایا کی, ہمارے چچا کی جو بھی مرحوم ہیں ان کی قبر پر جا کر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک سورہ یاسین اور ایک زیارت عاشورہ پڑھ دیں. یہ ہماری آپ سے گزارش ہے, جو آپ خدمت کریں ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک, زیارت عاشورہ اور سورہ یاسین کے پابند بنو انشاءاللہ. 40 دن آپ اسے کر کے دیکھو. اللہ رب العزت نے کہا چاہا تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی, صحت میں برکت ہوگی, نسل میں برکت ہوگی, خاندان میں برکت ہوگی, اور عزت کے تمغے آپ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے. کون ہے یہ گھرانہ؟ کون ہے یہ گھرانہ؟ کبھی غور کیا؟ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا آپ کھل کے پڑھیں. میں کہنا چاہتا ہوں کاش کہ اگر مجھ جیسے گنہگار کے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو جائے, اگر میں کچھ نہ کر سکوں تو خودکشی تو کر ہی لوں. امام سید سجاد جیسا امام جن کے گھر کی غیرت اور حیا کے پرچم بلند ہو, وہ امام اپنی پھوپھیوں کو سفر ہے نہ دیکھتے ہیں. اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ مولانا آپ بڑا کھل کے پڑھ لیتے ہیں. معاف کیجیے گا مجھ سے حق ادا نہیں ہو پاتا سیدہ کے خان والے. بیٹی, بہن, بیوی, ماں, 4 پہلو آ جاتے ہیں. معاف کیجیے گا, بیٹی باپ کے سینے کا سکون ہوتی ہے, بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے, بیٹی سماج اور تمام رشتوں کو بھول جاتی ہے اس وقت جب اسے اپنے باپ کے مرنے کی خبر ملتی ہے. بیٹی اپنے سر سے مکڑا اور چادر اتار کے یہی کہتی ہوئی آتی ہے بابا میرا وطن اجڑ گیا.
अल्लाह अकबर। बाबा मेरा वतन उजड़ गया। जब हमारे घरों के पास ये आवाज़ें आती है ना, किसी के बाप के मंडी की खबर जाती है और बेटियों की आवाज़ सुनता हूँ, तो मुझे जनाब सकीना सलावतुल्लाह अलैहा याद आती है। मैं कहता हूँ कि शायद, मेरा दिल कहता है कि शायद इसीलिए सैयदा शाम में सो गई, मदीने वापस नहीं गई। अब उस मदीने में जाके क्या करूँगी जब मेरा बाप नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह। इमाम अली, इमाम अली रज़ा, इमाम सैयद सज्जाद और इमाम सादिक इरशाद फरमाते हैं, जब अपनी बेटी से या बहन से मिला करो ना, एक तो माँ बाप को कभी गिन के मत दिया करो, गिन के मत दिया करो कि हम आपको ये दे रहे हैं। एक अपनी बेटी और बहन से जब कुछ मिला करो ना, कभी भी मिलो, साल 2 साल 10 साल 5 साल में, उसके हाथ पे चाहे एक सिक्का रखा करो, रख दिया करो। मौला फरमाते हैं रख दिया करो, इसलिए कि ये बहनें और बेटियां आपके लिए क्या मांगती हैं ये शायद आपको मालूम नहीं है, ये आपको मालूम नहीं है। लेकिन मैं आपकी खिदमत आलिया में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने बेटी की भी मंजिल देख ली है, मैंने बहनों की भी मंजिल देखी है, मैंने तारीख में पढ़ा है कि बहन और बेटियों की तारीखें क्या गुजरी हैं। एक लम्हा के लिए सुनिएगा, जब आप कहीं परदेश को जाते हैं ना और आपकी बहन में और आप में नाराजगी हो और बहन को पता चल जाए कि मेरा भाई परदेश जा रहा है, तो टप टप बहते हुए आंसुओं के साथ एक हाथ में इमाम ज़ामीन होगा, एक हाथ में सदका होगा, कुरान होगा, दरवाजे पे खड़ी होगी, रो रही होगी, बोलेगी कुछ नहीं। लेकिन जब आप चले जाओगे तो हर घंटे के बाद अम्मा से कहेगी, छोटे भैया से कहेगी, मंझले भाई से कहेगी, वालिद से कहेगी, जरा फोन करके पूछो भैया कहाँ पहुंच गया, भैया खैरियत से पहुंच गया। बहन भाइयों में चाहे जितनी नाराजगी हो, अगर बहन को ये पता चल जाए कि मेरे भाई का सफर में एक्सीडेंट हो गया, तो वो बहनें सर से चादर उतार कर बालों को फैला कर गाजी की बारगाह में आके मालूम है क्या कहती है, मौला आपको आपकी बहन का सब्र का वास्ता, हमारे भाई से हमारी दुनिया आबाद है, हमारे भाई से हमारी जिंदगी आबाद है। अल्लाह अकबर। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन के। तारीख ने 3 बहनें बयान की हैं, एक यूसुफ की बहन, एक 8वें इमाम की बहन, एक हुसैन मजलूम करबला की बहन। मालूम है जनाब यूसुफ की बहन दानिया है, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे भैया ये बताओ आपके साथ बकिया भाइयों ने क्या किया। जनाब यूसुफ फरमाते बहन मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए कि आपका मेरा रिश्ता बड़ा नाजुक है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। एक मर्तबा फिर दानिया फरमाती है आपको मेरी मोहब्बत अखुवत और रिश्ते की कसम है, आपको बताना पड़ेगा, आपको अम्मा की मोहब्बत की कसम, आपको खुदा की कसम बताना पड़ेगा। जनाब यूसुफ ने फरमाया कि मेरे भाइयों ने मेरे जिस्म से कुर्ता उतारा, बस इतना ही कहा था कि कुर्ता उतारा। तारीख ने लिखा है कि 3 घंटे कंटिन्यू मुताबातिरा 3 घंटे तक जनाबे दानिया के को होश नहीं आई है, सिर्फ इसी आलम में कश्मे चली गई। जनाबे यूसुफ ने पानी छिड़का, पूछा बहन क्या हुआ, कहा भैया आपको जख्मी किया होगा। मैं कहूंगा यूसुफ की बहन अभी तेरा भाई जख्मी नहीं हुआ, सिर्फ कुर्ता उतारा था, जरा करबला में आकर देख अकबर जा रहा है, सीने पे पर्ची की अनी है, अरे कुबरा सुगरा सकीना देख रही है। आओ उन बहनों को सलाम करे। तारीख बताती है कि इमाम रजा की बहन जिस वक्त ईरान में पहुंची है, मासूमा सैयदा फातिमा, मालूम है क्या देखा, शहर के हर घर पर सियाह परचम नस्ब किए हुए, सियाह परचम लगे हुए हैं। आपने अपनी कनीज से फरमाया बहन जरा मालूम तो करो, मुझे शहर की फिजा अच्छी नहीं लग रही है, मुझे शहर के हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक मर्तबा जनाबे मासूमा की कनीज उठकर पहुंची, मालूम है क्या देखा, सुनेंगे क्या देखा। खबर आई कि अब इमाम इस दुनिया में नहीं रहे। तारीख बताती है कि मासूमा कश के आलम में 3 रोज तक अफाका नहीं हो पाया। मैं कहूंगा मासूमा अरे आप अपने भाई की खबर सुनकर
گرگش میں چلی گئی. آؤ ذرا اپنی پھوپھی زینب کو دیکھو جو 28 قدم کے فاصلے سے حسین جیسے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. آواز آ رہی تھی الا قتل الحسین بکربلا, الازو میں الحسین بکربلا. میرے حسین کو ذبح کر دیا گیا, میرے حسین کو قتل کر دیا گیا. اللهم بحق فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها وثر المستضعفيها. اللهم بحق فاطمة وأبوها وبعلها